अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाजरीन, ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हैं वो डेडलॉक का शिकार नज़र आ रहे हैं। कोई पेशरफ्त एज सच होती नज़र नहीं आ रही। जो जवाब ईरान की तरफ से दिया गया था अमेरिकी, जो एक कह लीजिए तजवीज़ के पर्सपेक्टिव में, उसे अमेरिकी सदर ने ना सिर्फ रिजेक्ट कर दिया, आउटराइटली रिजेक्ट किया, और उसके बाद वो मुसलसल जो है वो रोज़ाना एक नई धमकी जो है वो देते हैं। अब जो सिचुएशन है, कल भी उन्होंने जो जंग बंदी है अब उसे वेंटिलेटर पर करार दिया है, यानी उनका कहने का मतलब ये है कि ये किसी भी वक्त जो है जंग बंदी ख़त्म हो सकती है। हो सकता है कि ऑपरेशन जो फ्रीडम था वो दोबारा से शुरू किया जाए, अगरचे कि जो पहले ऑपरेशन फ्रीडम उन्होंने करने की कोशिश की थी, जिसके बारे में हमें इतलात आई थी कि जो अमरीकी एक जो बहरी जहाज़ है उसने कोशिश की आगे बढ़ने की, तो उसे ईरानी जो नेवी है उसकी तरफ से पीछे धकेल दिया गया था। और उसके कुछ घंटों के बाद हमने ये सुना कि अमरीकी सदर ने ये कहा कि मैंने पाकिस्तान और चंद दीगर ममालिक, जिसके बारे में ये बात बाद में आती रही कि सऊदी अरब ने, चूँकि जो अमेरिका है उसने ऑपरेशन फ्रीडम शुरू करने से पहले उसको एतमाद में नहीं लिया था, इस वजह से उसने बड़ी नाराज़गी का इजहार किया और इन वजूहात की बिना पर ऑपरेशन फ्रीडम जो है वो बंद कर दिया गया। अब मामला ये है कि इस वक्त ईरान ये समझता है कि इस वक्त वो जिस पोजीशन में है वो जो भी उसकी मर्ज़ी और मंशा होगी उसके मुताबिक मुआहदा होगा। लेकिन अमरीकी सदर बहरहाल जो जौहरी मामलात हैं उसके ऊपर वो बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये ख्याल मुझे ज़रूर है कि ये सिर्फ मामला जौहरी नहीं है, क्योंकि जौहरी मामलात तो वो याद होगा आपको, पहले ये जो ईरान पर हमला किया गया था इसराइल और अमेरिका की तरफ से, उससे पहले भी तकरीबन तय हो चुके थे। अब मामला ये है कि इस वक्त जो दौरा चीन है अमरीकी सदर का, वो बड़ी अहमियत का हामिल है। दुनिया भर में उस पर बात की जा रही है और ख़्याल ये किया जा रहा था कि अमरीकी सदर जो है उससे पहले ये मुआहदा जो है ये करना चाहते हैं ताकि इसके बिहाफ पर वो चीनी जो सदर हैं उनसे बातचीत कर सकें, चाहे वो तेल के मामलात हैं, चाहे वो जो होते हैं मिनरल्स हैं, जो रेयर अर्थ में जो मटेरियल होता है उससे मुतल्लिक हों। तो इन तमाम मामलात के ऊपर जो चीज़ समझ में आ रही थी वो ये ख्याल ये किया जा रहा था कि इस्लामाबाद अकॉर्ड हो जाएगा, उससे पहले हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद जो है वो चीन के अंदर जो मुलाकात होगी उसमें कोई जो बात चीन की तरफ से की जाएगी। और कुछ ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि ईरान की भी यही ख्वाहिश है कि चीन चूँकि बतौर ज़ामिन वो समझता है कि वो इसमें किरदार अदा करे, तो हो सकता है कि वहाँ पर भी कुछ मामला तय हों, चाहे उनकी अनाउंसमेंट वहाँ पे ना हो, बाद में की जाए, और मामला चाहे इस्लामाबाद में तय हो। लेकिन ख्याल ये है कि अब ये दौरा चीन जो है अमरीकी सदर का, उसके बाद मामला तय होंगे। ऐसा है कि नहीं है, और जो इस वक्त सिचुएशन है ये किस तरफ जाएगी, इस पर बात करने के लिए माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर की डॉक्टर शाज़िया चीमा साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ दिफाई तजिया निगार हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं, और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे सीनियर दोस्त हैं खालिद फारूकी साहब, हमें हफ्ते में एक रोज़ ज़रूर ज्वाइन करते हैं, अपनी राय देते हैं। सबसे पहले डॉक्टर शाज़िया चीमा साहिबा, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये जो सिचुएशन हमें बनी हुई नज़र आ रही है, और यकीनन बैकडोर पे बहुत कुछ हो रहा होता है, इसमें कोई शक नहीं कि अमरीकी हुकाम जो हैं वो भी ईरान से बराह रास्त राब्ते में हैं, उनकी बातचीत भी हो रही है। लेकिन जिस किस्म की अब वाइब्स आ रही हैं या ख़बरें आ रही हैं या तज्ज़िये आ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि ये डेडलॉक बन गया है। आपको लगता है कि ये डेडलॉक है? और दूसरा जो मामला है, क्या ये वाकई चीन के जो दौरा कर रहे हैं अमरीकी सदर, उसके दरमियान कुछ तय होगा, उसके बाद आगे बात बढ़ेगी, या उससे पहले भी ये मामला जो है वो किसी तरफ जा सकता है? आपके सवाल के दो हिस्से हैं, एक तो डेडलॉक और फिर चाइना। तो डेडलॉक तो ये है, और डेडलॉक अमूमन ऐसे होते हैं जब दो फरीकैन जो हैं उनके दरमियान दोनों जो हैं वो किसी जिद पर अड़ जाते हैं। लेकिन मेरी रीडिंग इस कॉन्फ्लिक्ट में ये नहीं है कि फरीकैन जिद पे अड़ गए हैं, बल्कि मुझे ये लगता है कि ये डेडलॉक इस वजह से है कि अमेरिका के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो ऐसे हैं कि वो अचीव नहीं हो सकते, फॉर द टाइम बीइंग तो वो अचीव नहीं हो सकते। और अगर इस डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए जो ज़ाहिरन अमेरिका तकाजा कर रहा है उसे दे भी दिया जाए, तो उसकी शिकस्त फतह में नहीं बदल सकती। मिसाल के तौर पे अगर उसको JCPOA 2.0 दे भी दिया जाए, तो वो ट्रंप के लिए बहुत बड़ी जो है हजीमत है, क्योंकि वो हमेशा बराक ओबामा की उस डील का मजाक उड़ाते रहे हैं कि ये एक बहुत ही फजूल डील जी थी, जी। इसको नहीं होना चाहिए था, ये
کمپلیٹ جو ہے کیپیچولیشن تھی، ہم نے اپنے ہاتھ باندھ دیے وغیرہ وغیرہ، اور یہی کہہ کر انہوں نے اس ڈیل کو ڈسٹ بن میں بھی پھینک دیا تھا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے. اب اس سے بہتر اور کیا ڈیل ہو سکتی ہے یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اس میں بھی یہی تھا کہ نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ پیسفل ہوگا، اور IAEA کے جو نمائندے ہیں اس کو مانیٹر کریں گے، اور ہر جگہ تک ایکسیس ہوگی، اور سب کچھ ہو رہا تھا. اور ایون یورپین جو ہیں کنٹریز اس کے اندر سالسی بھی کر رہے تھے اور پارٹی بھی تھے اور سب کچھ دیکھ رہے تھے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے آبجیکٹو ہیں کہ ایران کو ڈس فنکشنل کرنا، اور ہم یہ بات کہہ کے اور سن کے جو ہے وہ تھک گئے، ہمارے ناظرین بھی تھک گئے ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کنٹری کو اگر ٹکڑے ٹکڑے کرنے آئے ہیں یا کسی بھی ڈیزائن سے اس کے اندر ایک ایسا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے لیے کسی قسم کا تھریٹ کبھی بھی نہ رہے. تو آپ کے لیے تھریٹ نہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کے کسی فیصلے کے سامنے نہ بول پائے، اس کی کوئی سوورینٹی نہ ہو، آپ کا جب دل چاہے جو دل چاہے آپ وہاں پلجنگ کریں، پلنڈر کریں، آپ سے کر سکتے ہیں. پلس اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر کسی بھی صورت جو ہے اس کے پاس کیپیسٹی ہی نہ ہو کہ وہ اس کے اوپر جو ہے کہے کہ جی میری کوئی اجارہ داری ہے. تو یہ اسٹریٹ جو ہے یہ ٹوٹل منوپلی اس پہ ویسٹرن جو ہے ویسلز کی اور ویسٹرن انشورنس کمپنیز کی چاہیے. تو آبجیکٹو کی وجہ سے ڈیڈ لاک آ گیا ہے، اور ان آبجیکٹو کو کیسے میٹیگیٹ کیا جائے. اگر ہم چائنا کی طرف دیکھ رہے ہیں تو چائنا نے تو ان کے آنے سے پہلے ہی تحفہ دے دیا ہے کہ جی ہم نے میرا خیال ہے لاسٹ پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ امریکہ کی سینکشنز کو وہ کہہ رہے ہیں جی انلیگل ہیں، اس کو اپنی پارلیمنٹ میں ریٹیفائی بھی کر دیا ہے. اور جن کے ساتھ ہم ٹریڈ کر رہے ہیں وہ بھی اگر ان سینکشنز کو مانیں گے تو وہ بھی انلیگل ہے. تو بائی ڈیزائن جو ہے یورپین یونین ان سینکشنز کو ٹو کرتی ہے تو وہ بھی جو ہیں وہ بھی انلیگل ہو جائیں گے. میری ریڈنگ یہ ہے کہ چائنا بہت کلیئر جو ہے وہ ریالٹی چیک دے گا. چائنا جو ہے وہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ امریکہ کو یا ٹرمپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ ہم آپ کو ایک گریسفل آف ریمپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں آپ کو ہم ایک JCPOA ٹائپ کی ڈیل جو ہے دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ایران جو ہے وہ کبھی بھی نیوکلیئر آرسنل بنانے میں انٹرسٹڈ نہیں رہا. ہاں وہ اپنی مسل فلیکسنگ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نہیں مانتے، ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو بات کرنے پہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا، اور وہ مان جائیں گے کہ ٹھیک ہے جی ہم اپنے پیسفل پرپسز کے لیے تو اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں. تو ایک تو چائنا کہے گا کہ آپ کو یہ ڈیل لے کے جانی ہوگی، اور دوسرا جو اسٹیٹ آف ہرمز میں آپ اپنے گلے میں ہڈی پھنسا بیٹھے ہیں تو چائنا کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ امریکہ اسے آپریٹ کر رہا ہوں. تو اس کے لیے جو میرے پاس انفارمیشن ہے کوئی کنسورشیم یا سنڈیکیٹ بننے کی بات ہو رہی ہے، اور آپریٹ اسے بیہائنڈ دا کلوز ڈور ایران ہی اور عمان کریں گے، سیکیورٹی بھی وہی انشور کریں گے. لیکن چائنا یہ ریٹوریکلی امریکہ کو دے سکتا ہے کہ وہ کنسورشیم اور سنڈیکیٹ آپ جا کے لوگوں کے سامنے کہہ دیجئے جی کہ ہم نے ایران کو وہاں سے نکال دیا، اور سو اینڈ سو کنٹری جو کہ آلریڈی شامل بھی ہوں گے، تو وہ اب مل کر 5-6 ملک جو ہے وہاں پہ اسٹیٹ آف ہرمز کے اندر سیکیورٹی کو اور اکنامک ایکٹیویٹی کو مینٹین کر رہے ہیں. اگر ٹرمپ یہ دونوں ڈیلز بھی لے کر واپس چلے جاتے ہیں اور پھر یہ گریسفل آف ریمپ لے کر جا کر اپنے جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو وہاں بھی ان لوگوں کو یہ بالکل قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو ایران جو ہے اس کا کوئی مستقل بندوبست چاہیے، کیونکہ ایران کے مستقبل بندوبست کے ساتھ ہی فیوچر میں چائنا کا جو کوئی حتمی اور مستقل جو ہے کنٹرول کنٹینمنٹ جڑا ہوا ہے. اور اسٹیٹ آف ہرمز اس کے اندر ایک بہت کلیدی کردار رکھتا ہے، جس میں خبریں یہ بھی ہیں کہ اب ویسٹ جو ہے وہ انڈونیشیا کو کہہ رہا ہے کہ آپ ملاکا اسٹریٹ کے اوپر کوئی ٹال لگا دیں اور اسے بلاک کر دیں، تو کل کو یہ پھر کہیں اور بھی پہنچ جائیں گے. تو اب ہو یہ رہا ہے اس وقت دنیا میں 3 جنگیں جو ہیں وہ بہت شدت سے لڑی جا رہی ہیں، ایک ایران میں ہمارے پڑوس میں، ایک یوکرین کے اندر، اور تیسرا جو میدان ہے وہ 2 سسٹمز کا وہ ساحل کے ریجن میں گرم ہو چکا ہے، جس میں برکینا فاسو، مالی، نائجر، ان کے اندر جو ہے وہ امریکن بیکڈ آئیسس اور داعش اور فنڈامنٹلسٹ کی جو باقیات یا ان کے فریکشنز ہیں وہ گھمسان کی جنگ لڑ رہے ہیں. دوسری سائڈ پہ انٹرسٹ چائنا کا ہے، اور واگنر جو ہیں وہ رشین جو ہیں وہ وہاں پہ ساحل کے کنٹریز نے بلائے ہوئے ہیں، ان کے درمیان جنگ. یہ جو دوسرے ہمیشہ عرض کرتی ہے 2 سسٹم کی جنگ ہے، 2 جو اسٹریٹس کی جو توانائی کے کوریڈورز ہیں اس کے اوپر بھی فردر بات کریں گے. لیکن میں چاہوں گا کہ بریگیڈیئر صاحب نے جوائن کر لیا ہوا. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اب ٹرمپ صاحب فرماتے ہیں کہ جی یہ جو جنگ بندی ہے یہ وینٹیلیٹر پہ ہے، اور جو آپریشن فریڈم جو ہے وہ شروع کیا جا سکتا ہے. آپریشن فریڈم انہوں نے کر کے دیکھا تو تھا، کوشش تو کی تھی،
لیکن پھر ان کے جہاز پیچھے چلے گیا تھا. اور اگر وہ دوبارہ یہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ملٹریلی اگر یہ پاسبل ہوتا تو امریکہ آج سے بہت دن پہلے یہ نہ کر چکا ہوتا. تو اب صرف دھمکی دے دینے سے کیا ایران کو یہ دھمکی جو ہے وہ اس سے مروب ہوگا؟ کیا وہ صرف اس بات سے ڈر جائے گا کہ امریکی صدر یہ کہہ رہے ہیں, بات تو وہیں کی وہیں رہے گی, تو یہ ڈیڈ لاک تو کسی صورت نہیں ٹوٹے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ کسی حالت میں اب جنگ افورڈ نہیں کر سکتا. سیکنڈ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تقریباً 70 دن کے اندر 70-80 دن ہو گئے ہیں جو اکانومی کا دنیا کا ہو گیا, انرجی کا حال ہوا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. کین ورلڈ افورڈ another 60 days war؟ جب وہ ایران کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور پھر جو اسٹریٹ آف ہرموز بند ہوتا ہے اس کے ساتھ, اور ایون یو نیور نو باب المنداب جو ہے وہ بھی اگر بند کر دے عمان, تو واٹ ول ہیپن؟ سوچنے کی بات یہ, اس لیے یہ صرف ریٹورکس ہیں, مسل فلیکسنگ ہے, پوسٹرنگ ہے, بلیک یہ وہ آپ کو بلیک میلنگ کرنے کے بعد پریشر ٹیکٹکس ہے. جب امریکن پبلک انٹرسٹڈ نہیں ہے, آپ ان کو لڑائی کے لیے کانگریس سے پرمیشن لینی پڑے گی کے بعد, وہ بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے, نیٹو انٹرسٹڈ نہیں ہے, یورپین یونین انٹرسٹڈ نہیں ہے, جو خلیجی ممالک ہیں وہ سخت ناراض ہیں امریکن سے, ان کو لیٹر کیا وہ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں یہ کیسے لڑیں گے؟ اور انہوں نے پچھلے 60 دن لڑائی کر کے کیا کیا؟ they couldn't win, they couldn't achieve the objective. So اس وقت, اور آپ مجھے بتائیں وہ ایران چائنا جا رہے ہیں, چائنا میں وہ کیا کوئی ایسا خیر سگالی کا پیغام لے کے جا رہے ہیں کہ یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں تاکہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں. اسٹریٹ آف ہرموز بند, ایران کا جو نیکل بلاک ہے بند ہے, آپ بتائیے, اور اس سے پہلے ونزویلا کا بند ہو گیا. تو دیٹ مین دے آر اکنامکلی اسٹیمولیٹ کر رہے ہیں ایران وہ چائنیز کو. The Chinese are very upset about it. Chinese پھر بھی بلا رہے ہیں, they are good hosts, لیکن وہاں جا کے وہ کھل کے بات کریں گے. This is what you are doing, what you want it. You want us to give you certain کہ آپ کے ہمارے مقروض بھی ہیں, $1 trillion آپ نے ہمارے لون دینے ہیں, اور آپ نے ہمارا سارا ہم اکنامی اسٹیمولیٹ کر رہے ہیں انرجی وائز, اور اپنا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. This thing we are not going to accept it. اور ایران بالکل وہ بہت ہی اچھی موو کر رہا ہے. ایران نے دیکھیں ساری باتیں مان بھی لی ہیں نا کہ 460 کلو گرام یورینیم, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم دوسرے ملک میں شفٹ کر دیتے ہیں, لیکن کبھی بھی رائٹ ہونے چھوڑیں گے جو 3.5% یورینیم ریچ کرنے کے لیے, جو ان کو پیسفل پرپز کے لیے, جس میں انرجی ہے, ایگریکلچر ہے, آپ نے اس کے پاس میڈیکل ہے, اس کے لیے جو نیوکلیر ریئیکٹر میں چلنے ہیں, ہاں ٹھیک ہے انڈر IAEA کے انڈر انسپیکشن میں کریں, ٹھیک ہے, نو پرابلم. But you can't be unreasonable, unfair. آپ لڑائی جیتے نہیں, وہ شکست نہیں کھایا کہ آپ کہیں کچھ سرنڈر کر کے اس سے اپنی مرضی بنائیں لائک جاپان, وہ تو بات نہیں ہے. اس کے ساتھ نیکسٹ یہ کہ نہ آپ کو پھر وہ کہتے ہیں پہلے جنگ بندی کریں, اسٹریٹ آف ہرموز بلاکٹ کھولیں, اور پھر ہم اگلے براڈ ویز پہ جاتے ہیں. دیٹس رائٹ. اتنی بڑی 47 سال کی لڑائی کو گیرتے ہیں کہ 2 دن میں ختم کر لیں گے, لیکن ابھی آپ ہر بات پہ تھریٹ کرتے ہیں. میرے خیال میں ہائیلی امیچور امریکہ کی ایڈمنسٹریشن ہے سر. نہ وہاں کے بہت ملکوں کو پسند کرتا ہے, نہ مارکو روبیو کو پسند کرتا ہے, اور جس طریقے سے وہ بیان دیتے ہیں, جس سینٹ میں ان کو پکڑا جاتا ہے, دے آر تھنک ان ڈیفیکلٹ ٹائم. ٹھیک ہے, وہ آنریبل ایکوٹر, ان کو چاہیے آنریبل ایکٹ, یہ اس طرح وہ چاہتے ہیں. وہ میرے خیال میں پاکستان میں میڈیٹ کر رہا ہے, ایران کو سمجھائیں گے تھوڑا بہت, وہ فیس سے بھی دیں گے, اور یہاں جا کے جنگ میں پرماننٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ خالد فاروقی صاحب, ایران یہ فیس سیونگ دینے کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ فیس سیونگ دینے کو تیار نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ معاشی طور پر اس حد تک کمزور ہو چکا ہے, یا پہلے بھی تھا, اب مزید ہو گیا ہے, اور اس کے لیے مزید پرابلمز جو ہے نا وہ افورڈ نہیں کر پائے گا اس کے مسائل. لیکن جس قسم کی اس نے وارز لڑی ہیں, یا جو اس کا ماضی ہے, اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو وہ کل بھی ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ ان کو تو ایک سڑک پہ لیٹنا ہی ہے نا, لیٹ کے تو کھانا روٹی کھانی ہے, وہ نان کھا کے بھی گزارا کر لیتے ہیں, اور یہ کرتے رہے ہیں ایرانی. تو وہ جس طرح سے وار ہارڈنڈ ہیں, وہ شاید امریکہ جج نہیں کر پا رہا, اور اس پرسپیکٹو کے اندر ایرانی جو ہیں وہ اب امریکہ کو فیس سیونگ نہیں دیتے. اگر امریکہ کو فیس سیونگ نہیں ملتی پھر کیا سچویشن بنے گی, کیونکہ حملے کر کے بھی اس نے دیکھ لیا, اس نے یہ آپریشن جو ابھی دوبارہ بھی وہ کہہ رہے ہیں میں کروں گا, یہ پہلے بھی کر کے دیکھ لیے. جو کچھ ممکن تھا وہ انہوں نے کر کے دیکھ لیا, یا کچھ اور بھی ممکن ہے آپ کے خیال سے؟ نہیں دیکھیے نوشاد صاحب, صرف فیس سیونگ کا مسئلہ نہیں رہ گیا. مطلب فیس سیونگ ایران دے یا نہ دے, مسئلے کا حل کیا ہے؟ اب ایران ایک پوری قوت بن گیا ہے, اور اس نے چیلنج کر دیا ہے
بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ اس نے متھ توڑ دی ہے امریکہ کی جی وہ سامنے آ گیا چیلنج دے کے سامنے آ گیا کہ اب کیا مثال کے ایران کا یورینیم فار ایگزامپل یہ مسئلہ حل کر لیا جاتا ہے یورینیم کے انریچمنٹ والا اور اس کا نیوکلیر پروگرام جو ہے اس کے بارے میں, لیکن میزائل پروگرام کا کیا وہ تو کریں گے؟ باتیں آ گئی نا کہ 12 سال تک وہ یہ آ گیا تھا کہ وہ جی وہ نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کے میزائل پروگرام کا کیا کریں گے, اس کے ڈرون پروگرام کا کیا کریں گے. ٹیکنالوجی چینج ہو گئی نا, دنیا تبدیل ہو گئی ہے. یہ دنیا تبدیل ہوئی پچھلی 3-4 سال 5 سال میں, اور جتنی تیزی سے تبدیل ہوئی جیسے یوکرین کی جنگ ہے. ہاں جی یوکرین نے بھی ٹف ٹائم دیا. اسی طرح یہاں بھی جو کچھ ہوا ہے یہ مس کیلکولیشن ہے. امریکہ کا جو خیال تھا, ہم پہلے بھی بات کرتے رہے کہ 2-4 دن میں معاملہ ہو جائے گا. اب دیکھیے جو ٹرمپ کا لیٹسٹ انٹرویو ہے, کل انہوں نے دھمکی دی, انہوں نے کہا کہ وہ کیا ہے جو جنگ بندی ہے, جنگ بندی وینٹیلیٹر پہ ہے, یعنی بس آخری اس پہ آج ٹرمپ نے کیا کہا ہے, آج ٹرمپ نے کہا کہ جی وہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے, اور کہا جی ہم نے تو ناکہ بندی تو کی ہوئی ہے. پر مسئلہ صرف یہ ہے نا کہ ناکہ بندی اگر کی ہے تو اگر ناکہ بندی آپ رکھتے ہیں, ہرمز بھی بند رہے گا, ہرمز بند رہے گا تو دنیا کی معیشت جو ہے وہ بند ہو جائے گی. عرب ملکوں کا کیا بنے گا؟ دیکھیں جس طرح اسرائیل ان سب ملکوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہے, وہ اپنی منمانی کرتا ہے, اسی طرح ایران اب امریکہ کے اس دھمکیوں سے, روب سے اور اس کی فوجی قوت سے تھوڑا سا باہر آ گیا. ابھی یہاں پہ معاملہ جو ہے وہ صرف اور صرف ایک دیرپا ایک ایسے ایگریمنٹ کا ہے جس میں ایران, امریکہ, چائنا اور یہ ریجن کے ممالک شامل ہوں, ورنہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. آپ ایران کی تمام قوت کیا جو بھی ختم کرنا چاہیں یہ تو آپ کر نہیں سکتے کہ آپ کی گراؤنڈ فورسز جو ہے نا وہ وہاں پہ آپ کی فوج وہاں بھیج دیں, وہ تو آپ نہیں کر سکتے. عراق میں آپ نے کر لیا تھا, یہاں کر نہیں سکتے. کریں گے تو آپ کو بہت لمبی چوڑی جنگ لڑنی پڑے گی. اس کے علاوہ بھی وہ مخالف ایران کے پاس جو گراؤنڈ ٹروپ کا معاملہ ہے وہ خاصا انریچڈ ہیں اس معاملے کے اندر, مطلب دو فوج رکھتے ہیں, بہت بڑی فوج ہے. سو یہ اب جو معاملہ ہے نا اس کو تو دیکھیے, اس کو تو کسی ایسی جگہ پہ لیول پہ آ کے, یہ نہیں کہ آپ اوپر سے بیٹھ کے نیچے کسی کو گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے تو آپ اس سے معاملات مسائل سارے معاملات طے کریں گے. یہ جو معاملہ ہے یہ ایران کے ہاتھ میں اس طرح چلا گیا ہے کہ اس دنیا کو یہ پتہ ہی نہیں تھا. اب ٹرمپ کی ایک جو بڑی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو امریکہ میں پہلے اس جنگ کے خلاف ایک ماحول بن گیا تھا. اچھا اب تھوڑا سا لوگوں کا مائنڈ چینج ہوا ہے جو ہرمز کا ایشو آیا. اب ٹرمپ نے ساتھ جو یورپی ملک ہیں ان کے ساتھ مل کے کولیشن بنانے کی, یعنی انٹرنیشنل کولیشن بنانے کی جو کوشش ہے وہ جاری ہے. انٹرنیشنل کولیشن بنانے کا مطلب یہ ہے ایک تو جنگ کا جو بوجھ ہے وہ ان دوسرے ملکوں کے اوپر بھی ڈالنا, جس نیٹو کو ٹرمپ نے چھوڑ دیا تھا ان کے اوپر بھی ڈالنا اور ان ملکوں کے اوپر بھی. ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ مجھے پھر یہ خطرہ ہے اور ڈر ہے کہ امریکہ اور 15 دن, مہینہ, 1.5 مہینہ, 2 مہینے اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر کسی غیر روایتی, جو پہلے بھی جس خدشے کا اظہار کیا جاتا تھا, کسی غیر روایتی جنگی طریقہ کار کی طرف نہ چلا جائے. اس میں دیکھیے اس میں نقصان بہت زیادہ ہوگا, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ایرانی عوام اس کے لیے بھی تیار ہے کہ بھی تم نے جو کرنا ہے وہ کرو. سو صورتحال اب یہ امریکہ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. اب کس کے ہاتھ میں؟ یہ صورتحال یہ ہے کہ آپ کو نئے سرے سے, جو آپ کو پتہ ہے کہ جو مجتبیٰ خامنہ ہی ہیں انہوں نے جو بیان 14 نکات انہوں نے اپنی جو ایڈوائس جاری کی ہے اس میں ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے ان کا, انہوں نے کہا کہ اس ریجن کا یعنی خلیج فارس کا نیا نظام وضع ہوگا. وہ نیا نظام ایرانیوں کے ذہن میں ہے, کوئی نیا ایسا نظام جس میں آج انہوں نے اپنی سمندری حدود بھی بڑھا دی ہیں. آپ نے ہرمز کی جو آپریشنل حدود ہیں ان میں بھی اضافہ کر دیا. پہلے کوئی 13 مائل یا اس سے کچھ اتنا فرق تھا, اب وہ کافی زیادہ انہوں نے ایریا بہت بڑھا دیا ہے. اب وہ ان جزائر تک چلے گئے ہیں جو متنازع جزائر ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران پیچھے ہٹنے کی بجائے اس سارے ٹائم میں وہ آگے بڑھ رہا ہے. اس کے پاس 3-4 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک آپ نے ہرمز والا معاملہ ہے, اور ایک نیوکلیر ہے, اور تیسرا اس کا جو ایشو ہے وہ میزائل والا ہے. اب ان میزائلوں کا خطرہ اسرائیل میں جس طرح محسوس کیا جا رہا ہے, اب امریکہ اس طرح سے اسرائیل کے کہنے پر جنگ نہیں کرے گا. یہ جنگ اگر وہ کرے گا تو یورپی ملک اس کا ساتھ دیں گے, تب جنگ کرے گا. آپ نے ہرمز کا میرا سوال یہ ہے کہ یورپی ممالک بھی ساتھ دے دیں, فرض کر لیں, جی ہاں, تو اس کا ملٹری سلوشن تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. مطلب دیکھیں نا, فورسز اگر بڑھ بھی جائیں تو وہ کیا کر لیں گی؟ ہاں بس پھر اس کا دیکھیں نا, اس کا طریقہ کار پھر یہی ہے نا کہ کیا آپ جو دنیا کو تیل کی سپلائی ہے وہ کسی متبادل راستے سے جاری رکھ سکتے ہیں, یا دنیا کتنی دیر متحمل رہ سکتی ہے اس کی کہ اس صورتحال کو برداشت کرے. وہ اگر تو 3-4 مہینے یہ سمجھا جائے کہ عالمی مارکیٹ میں جو اس ریجن سے تیل جاتا تھا وہ نہیں جاتا اور چائنا بھی یہ افورڈ کر لے,
تو پھر تو یہ ناکہ بندی امریکہ جاری رکھے گا. اس ناکہ بندی کی صورت بہت سی دنیا کی معیشتیں کولیپس کر جائیں گی. سو یہ معاملہ جو ہے نا وہ گلے کی ہڈی بن گیا. اب اس کو امریکہ میں جو ہے وہ امریکہ تو اپنی ضروریات کو خود پورا کر سکتا ہے, لیکن باقی جتنے ریجن ہیں ان تمام ریجنز میں ساری مشکلات بن گئی ہیں. ٹرمپ جو مذاکرات کرنے کے لیے اپنا چینی صدر کے ساتھ جو مذاکرات ہوں گے اس میں بھی سب سے بڑا چین کا جو معاملہ یہی ہے. آپ نے ہرمز والا معاملہ, آپ نے ہرمز جس ملک کو زیادہ متاثر کر رہی ہے وہ چائنا ہے. تو چائنا کی جو اس کو جو ترسیل ہے وہ رکی ہوئی ہے. اب چائنا نے اس دوران رشیا سے معاہدہ کر لیا تھا, متبادل بھی ان کے پاس ہے, ہمارا گوادر کا راستہ بھی ان کے پاس متبادل ہے, لیکن آپ نے ہرمز والا معاملہ چائنا بھی چاہے گا کہ جلد حل ہو. ڈاکٹر صاحب یہ جو سسٹم کی بات اب ایران کر رہا ہے اس خطے کے اندر, آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ عرب ممالک تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اسرائیل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, اور پھر کیا صرف چین اور روس کی مدد سے وہ کوئی نیا نظام جو مائنس امریکہ یا مائنس اسرائیل ہے وہ اس کے اوپر کوئی یورپینز ساتھ مل بھی جائیں تو کیا وہ وہاں لاگو کیا جا سکتا ہے اور وہ تیار ہوں گے, خاص طور پر جب عرب ممالک اس کے گئے, کیونکہ عرب ممالک میں بھی ریٹیلیشن پہلے نہیں تھی لیکن اب ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہے یہ آبنائے ہرمز کی وجہ سے, اور کچھ انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ وہ امریکہ کا ساتھ دینے کو تیار ہے. جیسے یورپینز جو ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ اس معاملے کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو خبریں ایکسیوس پہ, سی بی سی پہ, اور یہ جو ایک اور ہے وال سٹریٹ جرنل پہ, یہ ساری کی ساری خبریں جو ہیں یہ یا تو بتائی جاتی ہیں عام بندے کی پلس کے لیے, یا پھر یہ ایک ایسا نیریٹو پھیلایا جاتا ہے جو کہ سوٹ کرتا ہو خاص طور پہ گلوبل کے اور یا براڈر ویسٹ کے. تو ان کے مطابق تو یورپ جو ہے وہ جنگ میں کود پڑنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے, مگر یورپ جو ہے کسی صورت بھی اس جنگ کے لیے نہ تو تیار ہے نہ ہی وہ کود پڑنا چاہتا ہے. اتنا ہی وہ تیار ہو تو وہ یوکرینین وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں مر رہے ہیں, ان کو ہی بچا لے, تو ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. گرین لینڈ کو جب بات ہو رہی تھی جی ہم ملیٹریلی بچائیں گے, تو انہوں نے فوجی اکٹھے کیے تھے, تو ٹوٹل یورپین یونین میں 10,000 فوجی نہیں نکلا تھا. وہ خود کو بہت ڈاؤن سائز کر چکے ہوئے ہیں, ان کے پاس آپریشنل آرمیز اس طرح سے ہیں نہیں. تو وہ مدد کرنے بھی آئیں گے تو کیا مدد کریں گے. جہاں تک سوال ہے کہ کون سا ایسا سسٹم ہوگا, تو سسٹم جس کی بات ہو رہی ہے, جس کی مجھے سمجھ آ رہی ہے, وہ کسی لیگل سسٹم کی یا گلوبل سسٹم کی بات نہیں ہو رہی. وہ ایک ایسے فریم ورک کی بات ہو رہی ہے جو کہ یہاں کی کا انڈیجنس فریم ورک ہوگا, اور اس ریجن سے میری مراد ہے سینٹرل ایشیا, ساؤتھ ایشیا مائنس انڈیا اور گلف خاص طور پہ. اس ریجن کی ضروریات کو پوری کرے گا اکنامک اور سیکیورٹی. اب اس ریجن کے اندر جو بائیلیٹرل ناپسندیدگی سے لے کر ہزاروں سال کی سیولائزیشنل اور امپیریل نفرتیں شامل ہیں, تو ان پہ کام کرنے کے لیے فنکشنل ریلیشن شپ بنانے ہوں گے. گلف کے اندر تمام کنٹریز جو ہیں اس ارینجمنٹ کے لیے راضی ہیں سوائے بحرین کے اور یو اے ای کے, وہ اپنا کورس جو ہے وہ الگ سے چن چکے ہیں. باقی تمام کنٹریز اس پلان کا جو ہے باقاعدہ حصہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے فنکشنل ریلیشن بنا لیں. ضروری نہیں کہ ہم ایک ایسے ویڈ لاک میں چلے جائیں ہیپیلی ایور آفٹر والے, وہ نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا, لیکن فنکشنل ہو. فار ایگزامپل اس کی مثال یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اسٹیٹ آف ہرمز کے اندر گلف کی سیکیورٹی کو انشور کرے, ان کی اکنامک ایکٹیویٹی کو انشور کرے, لیکن یہ کام جو ہے وہ بائیلیٹرل نہیں ہوگا, یہ اس ملٹی لیٹرل ہوگا. اور اس کے اندر پھر بہت سے ممالک شامل ہوں گے, جس کے اندر جو ہے فور رنر پہ پاکستان ہے, جو کہ اس کا بلو پرنٹ جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے باقاعدہ تیار کر رہا ہے. تو یہ نہ تو ایسا فریم ورک ہے جو کسی کے اینٹی ہے, نہ یہ ایسا فریم ورک ہے جو کسی پورا گلوبل انکمپاس کا اس کا اسپیکٹرم اتنا براڈ ہے. یہ صرف یہاں پر ایک ایسا سسٹم کریٹ کرنا چاہتا ہے کہ تمام ملک جو ہیں وہ کو ایگزسٹ کریں اور ایک دوسرے کے لیے تھریٹ نہ ہوں, اور جب وہ ایک دوسرے کے لیے تھریٹ نہیں ہوں گے اور یہ انٹرنلائز کر لیں گے تو پھر اکنامک ایکٹیویٹی میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اس میں سے یو ایس کیسے مائنس ہوگا, وہ ڈالر کی ہیجمنی کیسے مائنس ہوگی, پیٹرو ڈالر کی ہیجمنی کیسے مائنس ہوگی, وہ بھی تو ایک معاملہ ہے نا. وہ یو ایس اپنے مفادات کو کیسے ترک کر سکتا ہے اس خطے کے اندر؟ اچھا, ایمپائرز اپنے مفادات کو کبھی بھی ولنگلی ترک نہیں کرتی ہیں اور نہ ہی وہ دھڑام سے گرتی ہیں. وہ بس ڈسٹ بائی ڈسٹ ہوتا ہے, پارٹیکل بائی پارٹیکل آپ بس دیکھتے چلے جاتے ہیں. جب وہ آؤٹ اسٹریچ کر جاتی ہیں نا اپنے ریسورسز کو, پھر وہ ان کا ڈیکے اور ڈاؤن فال سٹارٹ ہو جاتا ہے.
اب ویسٹ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس ریجن سے چلے جائیں. امریکہ کی تجارت چائنا کے ساتھ اتنی زیادہ ہے, چائنا کبھی بھی اس چیز پہ راضی نہیں ہوگا. میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ چائنا کبھی بھی خود کو گلوبل کرنسی نہیں بنانا چاہتا. انہوں نے تو انٹرنیشنل یوان الگ رکھا ہوا ہے, اپنا یوان الگ رکھا ہوا ہے, اور جان بوجھ کے اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کو ایک سرٹن لیول سے آگے بڑھنے نہیں دیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کرنسی کو اس طرح کا ایج لے رہے ہوتے ہیں, ہیجمون بننے کا نقصان دیکھ لیا ہوا ہے. تو وہ یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو امریکہ کے لیے تمام راستے کھلے ہیں, سب کے ساتھ کاروبار کرے, سب کے ساتھ رہے. جہاں تک پیٹرول ڈالر کا تعلق ہے تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ جی پیٹرول جو ہے وہ ڈالر میں نہیں بکے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول جو ہے وہ یوان میں بھی بکے گا اور روبل میں بھی بکے گا. تو یہ تو اب تو یہ گلف کنٹریز کی مرضی ہے, وہ تیل کس کرنسی میں بیچنا چاہتے ہیں. جیسے یو اے کی مرضی ہے, وہ اوپیک سے نکل کر دوبارہ سے چلا گیا ہے. جو انٹرنیشنل کمپنیز تھیں جو راکفیلر نے بنائی تھی, سب سے پہلے جو ہے ایک تیل کی کمپنی جس کی مونوپلی تھی, جس کے بعد پھر 7 کمپنیز 7 سسٹرز بنی تھی. بی پی ہو گئی, جس میں شیورون ہو گئی, جس میں موبل, ایکسون ہے. یہ 7 کمپنیز انہوں نے بنائی, اور یہی ساری جنگ ہے کہ یہ کمپنیز دوبارہ جائیں اور ریسورسز کو اپنی مرضی سے خریدیں, اپنی مرضی سے ایکسٹریکٹ کریں. تو اوپیک بنایا گیا کہ جی چیزوں کو ریگولیٹ کرتے ہیں. تو اگر یو اے ای چاہتا ہے کہ نہیں ریگولیٹ کرنا, میری مرضی میں جتنا تیل نکالوں, میری مرضی میں مارکیٹ میں جس ریٹ پہ بیچوں, تو سارے گلف کنٹریز ایسا کر لیں. چائنا کا یہ ایشو نہیں ہے. چائنا تو چاہتا ہے کہ اوپن کمپٹیشن ہو, اوپن مارکیٹ ہو, اور ڈالر چلتا رہے اسی طرح ان کے اوپر ڈیٹ کا انبار لگا رہے, یہ ببل بنا رہے ان کی اکانومی کا, جو کسی بھی وقت برسٹ ہو سکتا ہو, اور ان کے بانڈز ہم خریدتے رہیں اور ان کو ہم لگائے رکھیں. وہ بالکل انٹرنیشنل کرنسی نہیں بننا چاہتا. تو جو فریم ورک ہے وہ ریجنل ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, مجھے بریک کے اندر تمام بڑے پلیئرز جو ہیں وہ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, بریک سے جب واپس آئیں گے تو میں چاہوں گا, بریگیڈیئر صاحب, یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے, یہ جس فریم ورک کی طرف اشارہ پچھلے پروگرامز میں بھی ڈاکٹر صاحبہ نے اس کی طرف اشارہ کیا, اس کے اوپر تھوڑی سی ہمیں چیزیں بھی بتائیں. سیکیورٹی پرسپیکٹو سے اس کا کیا جسے کہتے ہیں نا امپلیمنٹنگ پروسیس ہو سکتا ہے, یہ خاص طور پر جب یو ایس, کیونکہ اس کو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ شاید کئی دہائیوں سے اس ہیجمنی کی, اس طریقہ کار کی, اس پروسیس کی عادت پڑی ہوئی ہے جس کے ذریعے وہ نیشنز کو, پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے, اور اسی وجہ سے وہ سپر پاور اپنے آپ کو رکھنے میں کامیاب ہے. ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ جی اسی طرح سے جو بڑی بڑی امپائرز ہیں وہ ختم ہوئیں, تو کیا یہ امریکہ کے خاتمے کا وقت ہے, یا یہ جس طرح کی بات وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ان کا چین کا مقصد اس کا خاتمہ نہیں ہے, لیکن اگر خود امریکہ اپنے آپ کو ختم کرنا چاہے تو وہ الگ بات ہے. ہم اپنے لیول کے اوپر خطوں کے اندر ممالک جو ہیں وہ اپنی ترجیحات کو خود طے کریں گے. کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے, خاص طور پر سیکیورٹی پرسپیکٹو میں؟ اس پہ بات کرتے ہیں, ابھی لیتے ہیں ایک بریک.